नाजरीन, स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आप सबका मकबूल तरीन सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें आप इख्तितामी हफ़्ता पे हफ़्ता रफ़्ता की अहम ख़बरें और दिलचस्प रिपोर्ट्स जो हैं वो देखेंगे। और ये इसमें ऐसी ख़बरें भी हो सकती हैं जो स्वीडन से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी दिलचस्पी का बायस होंगी। मसलन स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल नोर्डस्टॉन की जो पार्किंग है उसमें बहुत से नौजवान और मनचले खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे आने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती थी और उनकी दूसरी कुछ ऐसी नापसंदीदा सरगर्मियाँ थीं। तो उनसे निपटने के लिए वहाँ पे ऐसे कैमरे लगाए गए हैं कि जिनमें से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं कि जो आवाज़ें सिर्फ जो है वो नौजवान जो उम्र में सिर्फ वो सुन सकते हैं, और वो इतनी तेज़ किस्म की आवाज़ें होती हैं कि वो नौजवान जो है वो उनके कानों को दर्द शुरू होती है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उन आवाज़ों का बड़े लोगों पे या बच्चों पे कोई असर नहीं होता। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल की है उन नौजवानों से जो वहाँ पे आवारागर्दी के चक्कर में या दूसरी नापसंदीदा सरगर्मियों की वजह से नोर्डस्टॉन के जो है वो शॉपिंग मॉल की जो पार्किंग है वहाँ पे खड़े होते हैं। तो इस हवाले से हमारे जो दोस्त गोथनबर्ग में रहते हैं वो इस चीज़ का मुशाहिदा करके हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कर सकते हैं। एक और ख़बर थी, यहाँ पे स्वीडन में जो नए लोग मुख्तलिफ़ ममालिक से आ रहे हैं और जो खुसूसन स्टॉकहोम काउंटी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे उनकी अपनी ज़ुबान में एक जो इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है वो यहाँ स्टॉकहोम रीजन की जानिब से शुरू किया जा रहा है, जो उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, इन ज़ुबानों में उनके लिए दिया जाएगा। और ये बिल्कुल मुफ्त कोर्स है और इसमें उनको स्वीडन के मुआशरे की जो बड़ी अहम मालूमात हैं वो दी जाएंगी। और ये जो कोर्स है ये 16 मई से शुरू हो रहा है और ये 13 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा, और ये होगा अपना पीर से जुमेरात तक 4 दिन। और ये ऑनलाइन कोर्स होगा, सिर्फ एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो लोग नए आए हैं स्वीडन में, एक अच्छा मौका है कि वो इस कोर्स में शिरकत करें। और ये उनका ईमेल यहाँ पे आपको दिया गया है, आप रब्ता करके इस कोर्स में अपना जो है वो इंदराज करवा सकते हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि स्टॉकहोम रीजन में गर्मियों की छुट्टियों में जो बच्चे हैं 12 से 18 साल की उम्र के, उनको ज़ाहिर स्कूलों में तातीलात हो जाती हैं, तो उनके लिए यहाँ की जो रीजन की गवर्नमेंट है इन्होंने मुफ्त जो है वो ट्रैवल कार्ड, एसएल कार्ड जो है वो उनको गर्मियों की छुट्टियों में देने का ऐलान किया है। और वो कार्ड उनके घरों में खुद ब खुद पहुँच आएगा, जिससे वो इन छुट्टियों में जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे घूमना फिरना चाहते हैं। और ये सिर्फ स्टॉकहोम जो काउंटी है उसने फ़ैसला किया है, बाकी जो काउंटीज़ है उनके बारे में अभी ये मालूमात सामने नहीं आई, तो आप मुतल्लिका अपनी काउंटी से रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोग जो उम्र सीधा लोगों के साथ काम करते हैं वहाँ पे ज़बान की उनको दिक्कत होती है, ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए होते हैं, और इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। जो उम्र सीधा लोग हैं उनकी सेहत और खाने पीने का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस हवाले से यहाँ जो स्टॉकहोम की एक म्यूनिसिपैलिटी सिग्तूना है, उन्होंने वहाँ पे जो 300 लोग उनके यहाँ उम्र सीधा लोगों के साथ काम कर रहे थे, उनका जो स्वीडिश ज़ुबान का टेस्ट लेना जो है वो शुरू किया है, ताकि वो ये जांच कर सकें कि क्या वो जो बुनियादी स्वीडिश अल्फाज हैं या बुनियादी जो जुमले हैं जो आम रोज़मर्रा के उनके काम के लिए वो ज़रूरी है, क्या वो उसमें उनको महारत हासिल है या नहीं। अगर उनको नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर उनके लिए वो ज़बान के किसी कोर्स का अहतमाम करेंगे। बहरहाल इसका सिलसिला जो है वो सिग्तूना मेस्टा की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने ये शुरू कर दिया है। यहाँ पे स्वीडन का जो कौमी बैंक है, स्टेट बैंक है, रिक्सबैंक, उसने जो है वो इस हफ्ते में अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% बढ़ा दिया है। और उसकी वजह ये कि उन्होंने कही है कि 1990 के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफरात ज़र है, और उसकी वजह से उनको पहले उन्होंने वो 0 इंटरेस्ट रेट रखा था, अब उन्होंने बढ़ा दिया है। अब उन्होंने कहा है कि इस साल में 2-3 मरतबा मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, और अब जो बाकी बैंक हैं वो भी जब उनका जी चाहेगा वो भी बढ़ा देंगे। और उम्मीद है कि वो इस सिलसिले के तहत वो अपनी ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, जिससे जो जिन लोगों ने घरों के कर्ज़े वगैरह लिए उनके लिए भी
مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آپ اس چینل پہ ملاحظہ فرما چکے ہیں، جس میں اس تفصیل سے ان تمام واقعات اور ان کے جو اثرات ہیں ان پہ بات کی گئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک فیکٹر یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا ہے، ایک تو کووڈ کی وجہ بھی ہے، اور ایک رشیا کی یوکرین کے ساتھ جنگ ہے، اور اب رشیا نے پولینڈ اور بلغاریہ کو گیس کی سپلائی فراہمی بند کر دی ہے۔ سویڈن بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے گیس پہ، لیکن پھر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ سویڈن پہ بھی پڑیں گے، اور یہاں ویسے بھی مہنگائی جو ہے ان باقی چیزوں کی وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے۔ پر رشیا کی جانب سے گیس کی سپلائی جو ہے وہ ایک یہاں پہ ایک مسئلہ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی روس نے سویڈن کے 4 سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس نے جوابی کارروائی کی ہے۔ اس سے قبل سویڈن نے روس کے 3 سفارتکاروں کو سویڈن سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور باقی یورپی ممالک کے ساتھ بھی روس کی جو ہے وہ سفارتی کشمکش جاری ہے جب سے یہ یوکرین کا واقعہ ہوا ہے۔ سویڈن جو ہے وہ یہاں پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ روس کی یوکرین کی جنگ کے بعد سویڈن کو نیٹو کا رکن بن جانا چاہیے، اور یہاں پہ جو رائے عامہ کے جائزے آئے ہیں ان میں اب عوام کی جو اکثریت ہے، یعنی 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بن جائے، کیونکہ ساتھ ہمسایہ ملک فن لینڈ جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بن رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں سویڈش وزیر اعظم اور وہاں کی جو قیادت ہے فن لینڈ کی، ان کے آپس میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور یہاں کی اکثر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کی حمایت میں ہیں، لیکن یہاں کی جو لیفٹ پارٹی ہے ان کی جو سربراہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ سویڈش عوام کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ ریفرینڈم میں یہ سوال پوچھا جائے کہ ہم نے نیٹو میں جانا ہے یا نہیں جانا، اگر اکثریت کہے جانا ہے تو پھر جانا چاہیے۔ لیکن اس کے جواب میں سویڈش جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ خراب آئیڈیا ہے، یہ کوئی اچھی تجویز نہیں ہے، اور یہ اس کا فیصلہ حکومت کرے گی، سویڈش پارلیمنٹ کرے گی، اس کے لیے ہمیں ریفرینڈم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو سویڈن میں آپ کو پتہ آئینی بادشاہت ہے، اور یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ جو سربراہ مملکت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کے ان کام کی وجہ سے سویڈش گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے جو ٹیکس پیسے ہیں ان میں سے ان کو ہر سال ایک خاصی بڑی رقم دیتی ہے۔ پہلے یہ تفصیلات منظر عام پہ نہیں آتی تھی، لیکن اب حکومت نے وہ تفصیلات منظر عام پہ کر دی ہیں، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سویڈش فیملی جو کنگ فیملی ہے، جو شاہی خاندان ہے سویڈن کا، ان کو جو ہے وہ سالانہ 150 ملین سویڈش کرون جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے۔ لیکن اتنی بڑی جو رقم ان کو دی جاتی ہے، یہ زیادہ تر رقم جو ہے وہ جو شاہی محل ہیں، ان کے جو سٹاف ہیں یا باقی اخراجات ہیں ان پہ لگتی ہے۔ جو سویڈش کنگ فیملی ہے، جو ان کی جیب میں پیسے آتے ہیں وہ صرف 13.6 ملین کرون ہے، باقی سارا پیسہ باقی اخراجات پہ ہوتا ہے، اور 13.6 ملین سویڈش کرون پورے شاہی خاندان کو ملتے ہیں، جن میں سے بادشاہ اور ملکہ جو ہیں وہ اپنے لیے 8 ملین سویڈش کرون رکھتے ہیں، جبکہ جو ولی عہد ہے کرون پرنسسن وکٹوریا اور ان کی جو فیملی ان کو 4.5 ملین سویڈش کرون ملتے ہیں، اور جو شہزادہ کارل فلپ ہے اس کو 1.1 ملین سویڈش کرون ملتا ہے۔ تو یہ رقم جو ہے وہ سویڈش گورنمنٹ جو ظاہر پبلک ٹیکس کے جو پیسے ہیں ان سے ان کو جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ڈیزل پرائسز اور دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کسان کافی دباؤ کا شکار تھے، خصوصاً جنہوں نے جانور رکھے ہیں یا جو پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں۔ تو اب حکومت نے ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑی جو مزید مراعات دینے کا اعلان کیا تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں اور وہ اپنی جو فارمنگ ہے اس کو وہ جاری رکھ سکیں۔ سویڈن میں بے روزگاری کے حوالے سے اور یہاں کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے خوش آئند بات یہ ہے کہ سویڈن کا جو ادارہ شماریات ہے اس نے جو تازہ ترین تفصیلات فراہم کی ہیں اس کے مطابق سویڈن میں تقریباً 10 ملین جو آبادی ہے اس میں تقریباً نصف آبادی یعنی 50,92,000 لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس یا تو جاب ہیں یا وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ ایک اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر اس میں پچھلے سال مارچ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 1,46,000 جو ہے
اس مد میں اضافہ ہوا ہے، اور جو لوگ یہاں پہ سویڈن میں کام کر رہے ہیں، جو ملازمین ہیں مختلف سطح پہ، کمیون میں، اسٹیٹ میں یا پرائیویٹلی، تو ان کی تعداد 45,87,000 ہے، اور اس میں بھی 1,07,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ شرح نمود بھی بڑھ رہی ہے، BNP میں بھی 1% اضافہ ہوا ہے، اور یہاں پہ جو بے روزگاری ہے اس کی شرح میں بھی کم ہوئے۔ پہلے یہ 8.2% تھی، لیکن اس میں 1.8% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو کل بے روزگار لوگ اس وقت جو گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہیں وہ جو ہے وہ 4,54,000 ہیں، اور ان میں 96,000 لوگوں کی جو کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے سویڈش معیشت باوجود کرونا اور دوسرے کرائسس سے جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پہ سویڈن میں تعلیمی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک بڑا اچھا سروے ہوا ہے جو یہاں کے ادارہ شماریات نے کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ 10 میں سے جو 3 لوگ ہیں جن کی عمر 25 سے 64 سال ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ یونیورسٹی کی تعلیم رکھتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے اس میں اسٹاک ہوم کا نمبر آتا ہے جس میں زیادہ یونیورسٹی تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر لوند، پھر لوما، اپسالا، اومیو، مونڈال، یہ جو جوتیباری کا علاقہ ہے، اور لن شاپنگ ہے۔ تو ان جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل لوگ جو ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، وہ رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں کی سیاسی جماعت سویڈش ڈیموکریٹ ہے، سویڈش ڈیموکراترنا، وہ غیر ملکی لوگوں کے خلاف پس منظر جن کا تارکین وطن ہے ان کے خلاف جو ہے وہ خاص قسم کا ایک نقطہ نظر رکھتی ہے، اور ان کی جو مقبولیت میں پچھلے دنوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اب ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے انتخابات میں جو 2018 میں ہوئے تھے، انہیں تقریباً 17.5% ووٹ ملے تھے، اور اب وہ تقریباً اسی جو ہے وہ لیول پہ آ گئی ہے۔ اور آئندہ آنے والے جو مہینے بڑے اہم ہیں، جب ستمبر میں انتخابات ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جماعت جو ہے وہ کتنے ووٹ لیتی ہے، اور اس کا دار و مدار یہ ہے کہ اس کا کس کے ساتھ اتحاد بنتا ہے۔ بہرحال سویڈش ڈیموکریٹس کی مقبولیت میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پہ سویڈش پرائم منسٹر جو ہے مگدلینا اندرسن، انہوں نے یہاں کے جو وزیر انصاف ہیں مورگن یوہانسن، اور منسٹر فار انٹیگریشن اندریاس یگمان، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو تارکین وطن آ رہے تھے وہ صحیح طرح سے معاشرے میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکے، اور سویڈن میں بنیادی طور پہ 2 معاشرے چل رہے ہیں، جو ایک وہ لوگ جو سویڈش لوگ ہیں، اور ایک لوگ جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اس کوشش کریں گے کہ اس فرق کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ بھی اپنی تجاویز دے سکتے ہیں کہ یہاں انٹیگریشن کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اور آپ کے خیال میں جو دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ سویڈش لوگوں کے ساتھ کیوں گل مل کے نہیں رہ سکتے، یا سویڈش لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں رہتے؟ ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ بہرحال اگر آپ اس کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کی رائے سے بھی آگاہ ہو سکیں گے۔ اور آخر میں آپ سب کو عید الفطر کی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل 2 مئی پیر کے روز سویڈن میں عید الفطر کے جو ہے وہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور جو خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال پورے سویڈن میں، اس مرتبہ پورے سویڈن میں ایک ہی دن عید الفطر منائی جا رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، سب جگہوں پہ کل ہی جو ہے وہ عید الفطر منائی جا رہی ہے، اور پاکستان میں غالباً جو ہے وہ 3 مئی کو عید الفطر ہوگی، شام کو شاید اس چیز کا اعلان کیا جائے گا پاکستان کی حلال کمیٹی کی جانب سے۔ بہرحال آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عید کے جو نمازوں کے اوقات کار ہیں وہ آپ جو فیس بک گروپ ہے اردو نیوز ان سویڈن، یعنی سویڈن کی خبریں اردو میں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ جو اہم خبریں ہوتی ہیں سویڈن کی تو وہ اس فیس بک گروپ جو ہے اس پہ شیئر کی جاتی ہیں، اس میں آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی خبریں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس کو آپ دیکھتے رہیے تاکہ آپ اس میں اپڈیٹ رہیے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔